सूरत निसा आयत नंबर 88। फ़मालकुम फ़िल मुनाफ़िकीन फ़ियतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू। फिर तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफ़िकीन के बारे में दो गिरोह बन गए, हालांकि अल्लाह ने उन्हें उसकी वजह से उल्टा कर दिया जो उन्होंने कमाया। अतुरीदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, क्या तुम चाहते हो कि उस शख्स को रास्ते पर ले आओ जिसे अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया है। वमन युज़्लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहू नसीरा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसके लिए कभी भी कोई रास्ता ना पाएगा। यहाँ इस रकू के अंदर हम इंशाअल्लाह तीन मुनाफ़िकीन के किस्म के गिरोह के बारे में पढ़ेंगे। पहला गिरोह ये था, मुनाफ़िकीन का पहला गिरोह जो कि जंग ओहद में मदीना से कुछ दूर ही रह गया था, यानी ओहद की जंग में वो मदीना में दाखिल नहीं हुए थे बल्कि मदीने से कुछ दूर जाकर वापस मदीना आ गए थे। ग़ज़वा ओहद के मैदान में पहुँचे नहीं थे। क्यों नहीं पहुँचे थे? वो ये चाहते थे कि मदीने के अंदर ही जंग लड़ी जाए। जब उनकी बात ना मानी गई तो वो वहाँ से तो चल पड़े, लेकिन थोड़ा सा आगे गए तो उन्हें दोबारा अपना जंग के मैदान में जाने से इनकार करते हुए वापसी की राह ले ली। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। तो यहाँ उस पहले गिरोह का जिक्र है कि जिसने ग़ज़वा ओहद में वापसी के लिए रास्ता ढूंढा और वापस आ गया और नबी की बात ना मानी, तो उसके बारे में मुसलमानों में से दो गिरोह बन गए। एक मुसलमान कहते थे, यानी जो ग़ज़वा ओहद में जिन मुसलमानों ने शिरकत की थी उनमें भी दो किस्म के गिरोह बन गए। एक कहने लगे कि हम इनसे लड़ें जो कि हमें इन टाइम धोखा देकर भाग गए थे, यानी इन मुनाफ़िकों से भी लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं लड़े थे। जबकि दूसरा गिरोह इसके ख़िलाफ़, यानी कि वो ये कहता था कि मसलहत के तहत उनसे लड़ाई ना की जाए। अगर मुसलमान है तो मुसलमान मुनाफिक हो गए थे, मुसलमान को मारेगा तो दर हकीकत क्या बात हो जाएगी? बात ये हो जाएगी कि देखो ये लोग तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे। तो मसलहत का तकाजा ये था कि चाहे वो मुनाफिक हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद उनसे लड़ाई नहीं की जा सकती। तो मुसलमानों के दो गिरोह थे, एक ने यही कहा कि लड़ाई की जाए इनसे, जो काफिरों के जो मदीना में चले गए थे, ग़ज़वा ओहद के मैदान से पीछे हट गए थे। तो दूसरे लोगों ने क्या कहा कि मसलहत के तहत इसको खिलाफ समझा और कहा कि नहीं, उनसे लड़ाई नहीं की जाए। तो इस आयत में ये जो है, फिर तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफ़िकीन के बारे में दो गिरोह हो गए, यानी मुसलमानों के दो गिरोह हो गए, जो मैंने अभी आपको बता दिया। एक क्या कहता था? लड़ना चाहिए, और एक कहता था नहीं लड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा कि अल्लाह जिन्हें उल्टा कर दे, यानी जिसने जो कमाया उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर उनकी मुनाफ़िकत ज़ाहिर कर दी। यानी उल्टा करने से मुराद अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया। पहले वो पता नहीं चलता था कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, ये मुसलमान है क्या नहीं है, लेकिन जब मैदान ओहद से वो भाग कर पीछे वापस मुड़ आए तो अब साबित हो गया, पता चल गया कि ये मुनाफिक है और ये मोमिन है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ने जब उन्हें साबित कर दिया कि ये मुनाफिक हैं, तो अब तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इनके बारे में झगड़ा कर रहे हो कि लड़ें या ना लड़ें। बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कुफ्र व ज़लालत से ये लोग निकले थे, इसी में ये दोबारा लौट चुके हैं। अब तुम ये चाहो कि हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी तुम्हें क्या करना है? इनसे लड़ाई नहीं करनी। अल्लाह ताला कहता है कि जिससे मैंने गुमराह कर दिया उसे तुम राह हिदायत पर ला नहीं सकते। यानी जैसा कि आजकल मुसलमानों के अंदर है, मुसलमानों के अंदर बहुत से लोग गुमराह हुए बैठे हैं, दीन से दूर हुए बैठे हैं, अल्लाह के दीन को नहीं समझते, बल्कि क्या करते हैं कि जो बात होती है, जो मामला होता है, वो कहते हैं ठीक है हम जैसे हैं वैसे ही सही है। मोमिन अगर उन्हें कहे भी सही नमाज पढ़ लो, वो कहते हैं मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ तुम्हें क्या है। तो वो क्या है? मुनाफिक हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते, क्योंकि हदीस के अंदर भी है कि इशा की और फजर की नमाज ना पढ़ने वाला, या इशा की या नमाज फजर की नमाज बाजमात ना पढ़ने वाला मुनाफिक है। अगर इन मुनाफिकों को इस नमाज़ों की अहमियत का पता चल जाए तो ये लोग घुटने के बल घसीट कर भी नमाज के लिए आएंगे। तो क्या इन मुनाफिकों को मार देना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए? नहीं, बल्कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला
کہ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا انہیں تم سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. یعنی جتنی کوشش کر لو، جتنی محنت کر لو کہ یہ راہ ہدایت پا لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے، کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دے، تو انہیں سیدھے راستے کی طرف لانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا منافقین کا پہلا گروہ. انہوں نے کیا کیا؟ میدان احد سے بھاگ گئے. یہ وہ گروہ تھا. اب دوسرا ہم گروہ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. یعنی یہ ہے منافقین کا دوسرا گروہ جو کہ مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے. پہلا گروہ کہاں رہتا تھا؟ مدینے کے اندر. پہلا گروہ کہاں رہتا تھا؟ مدینے کے اندر. دوسرے گروہ کا تعلق کس کے تھا؟ مدینے کے ارد گرد کے قبائل سے ان کا تعلق تھا. منافقین کا دوسرا گروہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہاں رہتے تھے؟ مدینے کے ارد گرد کے لوگوں کے قبائل جو رہتے تھے انہی قبائل سے ان کا تعلق تھا. یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے مگر عملی طور پر یہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جو تم سے عملی محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو اگر تم پرکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اگر یہ ہجرت کر کے، تم انہیں کہو کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، اگر یہ ہجرت کر کے تمہارے ساتھ مدینہ میں آ کر رہنے لگ جائیں تو تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جانا چاہیے. یعنی اس وقت تک تم ان کے ایمان کا یقین نہ کرو. یہ اگر مدینے کے ارد گرد قبائل میں رہتے ہوئے کہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن تم ان کے مسلمان ہونے پر یقین نہ رکھو جب تک کہ انہیں کہو کہ اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو کافر لوگوں کے ساتھ رہنے کی بجائے تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ. جب اگر یہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے تو تمہیں ان کے ایمان پر یقین کر لینا چاہیے، اور اس صورت میں انہیں سچا بھی سمجھو اور انہیں ہمدرد بھی سمجھو. اگر یہ تمہارے پاس مدینہ نہیں آتے، منافقین ہجرت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنے اسلام کا اظہار بھی کریں، یعنی ہجرت نہیں کرنا چاہتے، مدینہ میں نہیں آنا چاہتے، انہی کافروں کے قبائل میں رہنا چاہتے ہیں، تو اگرچہ ان کافروں کے قبائل میں رہتے ہوئے اپنے اسلام کا اظہار بھی کر لیں تو تم ان کی بات پر یقین نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کرو، کیونکہ یہ دارالکفر میں جانے کے بعد کھلم کھلا کفر کو ان کا سامنے آ گیا ہے کہ یہ واقعی کافر ہے. اگر مسلمان ہوتے تو کافروں کے ساتھ کیوں رہتے؟ مکہ میں جو مسلمان ہو گئے تھے وہ تو ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے، اور ارد گرد سے بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے کافروں کی تکلیفیں کی وجہ سے وہ لوگ کافروں کے ساتھ رہنے کے بجائے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں آ کر رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں دعوت دو کہ تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، یہ نہ ہی دعوت کو قبول کریں تو پھر تم ان کے اوپر یقین نہ کرو، انہیں اپنا ہمدرد نہ سمجھو، انہیں اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، بلکہ کیا کرو انہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو، جہاں بھی انہیں پاؤ، نہ ان میں سے کوئی دوست بناؤ نہ ہی کوئی مددگار بناؤ. یعنی 3 آپشن ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتے تو تم ان سے منہ پھیر لو، اور اس کے بعد کیا کرو، انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. چوتھا کیا ہے، ان کے ساتھ کسی سے، یعنی ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی بھی اختیار نہ کرو اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا مددگار بناؤ. یہ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو حکم دے دیا جو مدینے کے اندر اسلام کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. کیوں ان کے ساتھ نہیں رہنا، کیوں ان کو دوست نہیں بنانا؟ کیونکہ اگر ہم ان کی صحبت میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کفر میں لوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی، ان کی مدد اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی رکھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ فرمایا کہ انہیں پکڑ کر قتل کر لو جہاں کہیں بھی پاؤ.
لیکن ان قتل کرنے والوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بنائی، وہ یہ بنائی کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل میں جو مسلمان اسلام کو قبول کرنے کا اقرار کر کے ہجرت نہ کریں تو انہیں قتل کرنے کا حکم تھا، لیکن اب ان قتل کرنے والوں میں سے بھی دو قسم کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، رہے انہی قبیلوں کے اندر رہے، انہی قبیلوں کے اندر رہنے کی وجہ سے دو قسم کے ایسے منافق مسلمان ہیں جن کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قتل نہیں کر سکتے۔ تو ان میں سے ایک قسم کیا ہے کہ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، نہ ہی کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو ان کا ساتھ دیں گے، تو آپ ہم سے لڑیں نہیں۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی کافر کا یہ معاہدہ ہو جائے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ لڑائی کریں گے، نہ کسی کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے، تو مسلمان ان کو مار نہیں سکتے، ان کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ صلح اور امن کا معاہدہ ہو چکا۔ معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ، کہ صلح اور امن کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ صحیح طریقے سے رہیں گے، تمہارے ساتھ قتل والا معاملہ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اب ان منافقوں میں سے جو قبائل میں رہتے ہیں، ان منافقوں میں سے بھی کوئی اس قوم کے پاس چلا جاتا ہے جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، تو وہاں جانے کی وجہ سے اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کے پاس جا کے کیا کر رہا ہے؟ جائے پناہ لے رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے مجھے اپنے پاس رکھنے کی جگہ دو۔ جب وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، مہمان کے طور پر ان کے پاس رہے گا، تو اگر مسلمان اس صلح والی قوم کے مہمان کو قتل کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی لڑائی شروع ہو جائے گی، آٹومیٹکلی وہ کہیں گا کہ تم نے تو ہمارے ساتھ لڑنے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ ہمارا مہمان تھا، ہمارے گھر رہ رہا تھا، تو تم نے اسے کیوں مارا؟ ہم نے تو اسے پناہ دی تھی، جگہ دی تھی، تو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی قوم کے پاس ان منافقوں میں سے کوئی جائے پناہ لے لے تو تم ان کا بھی حکم انہی طرح ہے کہ اسے مار نہیں سکتے۔ اگر تم نے اسے مارا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جنگ چھڑ جائے گی۔ یعنی وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان قوم کے مہمان کے ساتھ لڑائی کر دی جائے تو آپس میں کیا ہو جائے گا؟ جنگ چھڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مسلمان کو یعنی منافق کو مارنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس سے ایک اور بات کیا ہوتی ہے؟ وعدہ کیا ہے نا کہ آپ سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، اگر انہی کے لوگوں میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا جائے تو میثاق یعنی عہد، وعدے کو توڑ دیا جائے گا، یہ وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے میں بھی نقص پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ منافق اس قوم کے پاس صلح کے لیے، صلح والی قوم کے پاس جا کر رہائش اختیار کر رہا ہے، تم اس سے مارو گے تو تمہارے میثاق یعنی وعدے میں بھی نقص ہو جائے گا۔ اللہ وعدے میں نقص بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ان پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں کھولا۔ یعنی ان منافقوں میں سے جو قبائل کے اندر رہتے ہیں، جن کو قتل کرنے کا حکم ہے، ان میں سے دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ لڑتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کسی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ خود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں ہیں ویسے رہیں گے، تو نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ دوسروں کے ساتھ لڑیں گے۔ یعنی تمہارا ان کے ساتھ بھی جب وعدہ ہو جاتا ہے تو ایسے منافقوں کو بھی تم قتل نہیں کر سکتے۔ یعنی کس صورت میں؟ وجہ کیا ہے؟ وعدہ اللہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وعدے کو توڑنے والا بھی کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب تم نے ان کے ساتھ صلح جوئی کا، امن کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، تو پھر تم اس وقت تک ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے جتنے سالوں کا معاہدہ
ہو چکا ہے۔ اس دور میں بڑے لمبے لمبے معاہدے ہوتے تھے، 10 سالوں کے معاہدے ہو جاتے، 5 سالوں کا معاہدہ ہو جاتا، 3 سالوں کا معاہدہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدے کی صورت میں بھی لڑائی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب تیسری قسم کے منافق کون سے ہیں؟ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم لوگ کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم کے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو کہ بدترین قسم کے منافق ہیں۔ پہلے منافق دوبارہ میں رپیٹ کر دوں، مدینے کے اندر رہنے والے، دوسرے منافق مدینے کے ارد گرد قبائل کے اندر رہنے والے جو ہجرت تو نہیں کرتے لیکن ارد گرد قبائل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کا قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل نہ کرنے کی وجہ صرف کیا بتائی کہ اگر وہ کسی امن جو قوم کے پاس چلا گیا، صلح معاہدے والی امن کی قوم کے پاس چلا گیا تو تب بھی اس کو قتل نہیں کرتے، یا پھر اس شخص نے خود اپنے طور پر صلح جوئی کا معاہدہ آپ سے کر لیا کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو اس صورت میں بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب تیسری قسم جو کہ بدترین قسم ہے منافقوں کی، جو ڈھنڈورا کیا پیٹتے ہیں؟ اپنی امن پسندی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سے بھی امن میں رہیں گے اور جس قوم کے ساتھ رہتے ہیں اس سے بھی امن میں رہیں گے۔ یہ ڈھنڈورا کیا پیٹ رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم تم سے بھی لڑائی نہیں کریں گے، ان سے بھی لڑائی نہیں کریں گے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، وہ جب بھی فتنے کی طرف لٹائے جاتے ہیں تو اس میں الٹا یعنی الٹ جاتے ہیں۔ الٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو بات کر رہی ہوں اس کے الٹ، اس کے منافی ہو جانا۔ میں کہہ رہی ہوں میں سچی ہوں لیکن اس وقت اس کا الٹ کیا بنے گا؟ جھوٹی۔ تو انہوں نے امن کا معاہدہ کیا ہے، جب کوئی فتنہ فساد سامنے آ جائے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ امن نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فساد کریں گے، الٹا کریں گے، فساد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بدترین منافقوں کی قسم ہے، جو وعدہ تو کر رہا ہے، عہد تو کر رہا ہے کہ ہم امن جو ہیں، امن پسند ہیں، امن پسند قوم ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر کوئی ظلم و فتنہ فساد ہوتا ہے برپا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ امن کی بجائے فساد کا کام کرتے ہیں۔ جب داؤ لگ جاتا ہے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر بھی نہیں پیچھے رہتے، یعنی ہر کسر اٹھا لیتے ہیں، ہر طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو تکلیف پہنچے، اسلام گر جائے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، تو یہ کوئی کسر خود سے بھی نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن پسند ہے، تمہارے ساتھ امن سے رہیں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو یہ اسلام کو برا بھلا کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امن پسندی کی صورت میں بھی 3 صورتیں بتائی ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں ہم امن پسند ہیں تو 3 صورتوں میں یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ امن پسندی کی بات بھی 3 صورتوں میں ممکن ہو سکتی ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں نا، اچھا یہ بات ہے، چلو میری یہ شرط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ امن پسند ہے تو 3 چیزیں ان کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 صورتیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی صورت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، یعنی جب بھی کوئی فتنہ فساد یا کوئی لڑائی کا معاملہ آئے تب بھی کیا کریں؟ مسلمانوں سے، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ کیا کریں؟ صلح کر لیں، صلح جوئی کر لیں۔ دوسرے یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اسلام کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے، اسلام کو گرانے کے لیے یہ کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ کافروں کے ساتھ مل کر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ منافق اگر اپنی بات میں سچے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں تو سب سے پہلی تو یہی صورت ہے کہ صلح جو رہیں، امن پسند رہیں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ لشکر اسلام کے کفر کے لشکر کے ساتھ نہ ملیں، اور تیسری یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے، کافروں کے ساتھ مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے۔ کیوں مجبوراً؟ کیونکہ وہ انہی کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، انہی کے قبائل کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب مجبوری ہے کہ ان کے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اب تک تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، اب چلو ہمارے ساتھ لڑو۔ اب یہ مجبوری ہے ان کی، اب وہ لڑنے کے لیے ان کے ساتھ نکلتے بھی ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔
میدان میں جائیں تو ضرور، لیکن مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں. یعنی میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو ہاتھوں سے یعنی مارنے سے، لڑائی کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیں. تو عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں، یعنی بنفس نفسی خود تو لڑائی میں شامل ہوئے پڑے ہیں، لیکن جب عمل اظہار کرنے کا موقع آتا ہے کہ تم بھی لڑو ہاتھ کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، تیر کے ساتھ، تو یہ اپنی کسی بھی چیز کو استعمال نہ کریں. تو یہ 3 صورتیں ہیں جن صورتوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن پسند ہیں. اگر کسی میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق بھی امن پسند ہوگا. اگر وہ 3 چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی تو یہ پھر امن پسند نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ پکے منافق ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے. امن پسندی کا ڈھنڈورا پھینٹنے والے اگر تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں تو نیت میں کیا ہے؟ فطور ہے. منہ سے کہہ دینا ہم مسلمان ہیں، کام ہم نے کر کے دکھائے نہیں تو ہماری نیت میں کیا ہے؟ فطور ہے. ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنا نہ چاہیں، نیت میں کیا ہے؟ فطور ہے. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کریں نا، نیت میں کیا ہے؟ فطور ہے. نیت کی وجہ سے نہیں کر رہے نا. ہماری نیت میں کون شامل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم سست ہوتے ہیں تو ہماری سستی کی وجہ سے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے. اسی لیے تو صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال. کون کون پڑھتا ہوتا ہے؟ کون اس دعا کا اہتمام کرتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ پیارے رسول کی پیاری دعائیں رٹے لگانے کے لیے یاد کروائی ہوئی ہے. اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں نا صبح کے ٹائم بھی اور عصر کے بعد صبح شام کے اذکار کے ساتھ ہی پڑھ لیں آپ یہ دعا، تو آپ کے اندر جو سستیاں ہیں پڑھائی کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، امی نے کوئی کام بتایا وہ نہ کیا، استاد نے کچھ کہا وہ نہ کیا، دنیا جیسے کہ ہم بیٹھے ہیں سست ہو کے بیٹھے ہیں کر بھی کچھ نہیں رہے، نہ کچھ کرنے کو دل کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دعا پڑھ لیں، آپ کی ساری سستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. شیطان کا حملہ آپ سے رک جائے گا، آپ کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ہر طرح کی سستیوں سے، ہر طرح کی عاجزیوں سے، ہر طرح کی بخل سے، ہر طرح کی کمزوریوں اور ناتوانیوں سے. اللہ تو مجھے طاقت دے، ہمت دے، حوصلہ دے اور مجھے سستی کو بھگا کے ایکٹیو کر دے. جب میں یہ دعائیں کروں گی صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی تو انشاءاللہ العزیز میرا ہر کام کرنے کو دل کرے گا. کسی کام میں میرا یہ دل نہیں ہوگا کہ میں کیوں کروں، نہیں، آپ سارے کام کر لیں گے اور پھر بھی آپ کو تھکاوٹ فیل نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ سے دعا کرنے کی صورت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہاں منافقین نے ان کی نیت میں کیا ہے؟ فطور ہے. اگر آپ اس دعا کو آج کے بعد نہیں پڑھتے تو میں یہی سمجھوں گی آپ کی بھی نیت میں فطور ہے. اب آپ کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سستی ختم کرنی ہے، کاہلی ختم کرنی ہے، اپنے اندر سے بغل ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے کمزوری اور ناتوانی ختم کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے آپ کو اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے. جب آپ اس دعا کو نہیں پڑھیں گے تو پھر آٹومیٹکلی ہم کیا کہیں گے؟ ہماری نیت میں ہی فطور ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ 3 کام نہیں کرتے تو ان کی نیت میں ہی فطور ہے، یہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اب آپ کہیں میں حفظ کرنا چاہتی ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، میں ترجمہ پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ جب یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تو نیت میں کیا ہے؟ فطور ہے. آپ کی نیت ہی خالص نہیں ہے. جب آپ خالص نیت کے ساتھ آپ نے کہا میں نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کر لیں گے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ کر نہ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں فرمایا ہے نا کہ ما لا طاقت لنا بہ، میں کسی سے اس کی جان سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. اللہ نے ہم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہائے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، میں انسان ہوں کیا ہوں؟ نہیں، ہم انسان ضرور ہیں. آپ نے کبھی اپنی والدہ کو صبح سے رات تک دیکھا ہے؟ میں کہتی ہوتی ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نا میں کچھ کرتی ہوں تو کسی دن بیٹھ کے صبح سے لے کر رات تک اپنی والد کی اور اپنے والدہ کی روٹین کو چیک کریں. والد کے ساتھ جا کر باہر دیکھیں والد کتنا محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے کھانا پینا کماتا ہے، آپ کے لیے پیسہ محنت کر کے آتا ہے. اور والدہ کو دیکھیں صبح سے لے کر رات تک وہ کس طرح گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے آپ کے لیے زندگی کو سہل بنا رہی ہے. پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ نیتوں میں فطور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکے دے کر مسلمانوں سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ انتقام لینا چاہتے ہیں. یعنی میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، اس کو تو یہی ہوگا نا کہ یہ میری دوست ہے، لیکن میری نیت میں کیا ہے؟ میں اس کو دوست بنا کر اس کے قریب رہ کر اس کو تکلیف دے کر رہوں گی. اور یقین جانیے اس وقت معاشرے کے اندر صرف
نیک لوگ، صرف اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، ورنہ اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، آپ کا وہ کتنا قریبی بن جائے، وہ چاہے آپ کا بھائی سگا کیوں نہیں ہے، وہ آپ کی سگی بہن کی کیوں نہیں ہے، کبھی بھی آپ کا فائدہ نہیں سوچے گی، سب سے پہلے کس کا فائدہ سوچے گی؟ اپنا فائدہ۔ اور اگر اسے دین کی محبت ہے، دین کی صحبت ہے، دین کی سمجھ ہے، اللہ نے اس کو دین کا شعور دیا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ سوچے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کے اندر فطور نہیں رکھنا کہ اب اس کو دوستی بنا لوں، جب اس کو میرے اوپر یقین آ جائے گا پھر میں کیا کروں گی؟ انتقام لے کے آ جاؤں گی۔ تو یہ منافق مسلمان بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ منافق اصل میں تھے کفار سے ملے ہوئے، وہ مسلمانوں کو دوستیاں لگا کر، مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، امن پسند ظاہر کر کے، اصل میں کیا چاہتے تھے؟ جس جنگ میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ان پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک یہ 3 چیزیں ان کے اندر موجود نہ ہوں۔ جب یہ 3 چیزیں موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کافروں کا، منافقوں کا علاج کیا ہے کہ تمہیں جب بھی موقع ملے کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی موقع ملے ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کر لو، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کی آڑ میں، مسلمانوں کا لیبل لگا کے اندر کیا ہے؟ کافر ہیں، تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو تم بھی انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں قتل کر لو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کون تمہارا سچا ہے، تمہارا ساتھی ہے، اور کون تمہارے لیے دشمن ہے، کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر کس طرح کی باتیں ہیں تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اپنے فائدہ اور اپنا نقصان ہم خود دیکھیں، ارد گرد کے ماحول کے اوپر نظر رکھیں، دوستی اس سے کریں جو آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، دوستی اس سے کریں جو آپ کو دین کی صحبت میں لے جائے، دوستی اس سے کریں جو آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے۔ وہ کبھی بھی آپ کا سچا دوست نہیں بن سکتا جو آپ کو دوستی کی آڑ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، اچھا اب اس کے پاس پیسے ہیں چلو بھائی اس سے دوستی لگا لو، اچھا اب اس کے پاس یہ چیز ہے اس سے دوستی لگا لو، اس سے سارا کچھ کھا پی کر فارغ ہو کر ایک سائڈ پہ ہو جانا، یہ کوئی دوستیاں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے مسلمانوں کو جو مدینہ کے اندر تھے ان کو باور کرا دیا، کیونکہ وہ خود پڑھے لکھے سمجھدار نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کے ذریعے انہیں بتایا کہ کون تمہارا دوست بننے کے لائق ہے اور کون تمہارا دوست بننے کے لائق نہیں ہے۔ نہ تمہارا مددگار بن سکتے ہیں ایسے لوگ، نہ ہی تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔